अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असफ़र हैदर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप सब लोगों का, व्यूअर्स का, दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, सपोर्ट किया और वीडियोस को लाइक किया, बेल बटन प्रेस किया ताकि आने वाली हर नई वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। नए व्यूअर्स से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस लाइक करें और बेल बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपने हिस्से का काम पूरा किए बग़ैर दुआ पर भरोसा करना हिमाकत है और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है। मौलाना रूम फरमाते हैं, तुम्हारी रूह के लिए इससे बढ़कर कोई मर्ज़ नहीं कि तुम ख़ुद को कामिल समझने लगो। वो लोग जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और वो लोग जिन्हें ख्वाब पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। दोस्तों, गए दिनों की बात है, किसी मुल्क के गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई बहुत मेहनती था, दिन रात मेहनत करता। जो वालिद ने उसको ज़मीन अता की थी यानी विरसे में छोड़ी थी, उस पर मेहनत करता, हल चलाता, खेती बाड़ी करता और फसल उगाता, अपना और अपने घर वालों का पेट पालता। जबकि छोटा भाई बड़ा निकट्ठू और कामचोर था, दिन रात पड़ा सोता रहता या फरागत में अपना वक्त गुजारता और ख्वाब देखता रहता कि कभी किसी दिन मुझे कोई ख़जाना मिलेगा, मैं अमीर हो जाऊंगा और मेरी किस्मत खुल जाएगी, मैं अयाशी करूंगा, मैं मौज मस्ती करूंगा। बड़ा भाई उसे लाखों समझाता, उसकी मेहनत समाजत करता कि मेरे भाई ये ख्वाब देखना छोड़ दो, बग़ैर मेहनत के कुछ हाथ नहीं आता। ये वालिद की ज़मीन है, आओ तुम्हारा इस पे बराबर का हक़ है, मेरे साथ काम काज करो, मेरा हाथ बटाओ और आधा आधा हिस्सा पाओ। बहरहाल वो ये बात एक कान से सुनता और दूसरे से उड़ा देता। ज़िंदगी को उसने संजीदगी से लिया ही नहीं था। एक दिन उसने फ़ैसला किया कि ये भी कोई ज़िंदगी है कि बस रोटी, निवाले और भाई जो देता है वही मुझे मिलता है। कब तक मैं इस पे इन्हसार करूँगा, कब तक ये ज़मीन मुझे देती रहेगी। सो उसने फ़ैसला किया कि रख्ते सफ़र बांधे और अपनी किस्मत को तलाश करे। उसे किसी ने बताया था, उसने कहीं से सुना था कि फ़लाँ दूर दराज इलाके में एक पहाड़ पर एक दरवेश रहता है। वो बड़ा पहुंचा हुआ दरवेश है, उसके पास किस्मत के ख़जाने हैं, वो राज की बातें बताता है। मैं भी जाऊंगा और उससे किस्मत के बारे में पूछूंगा। गर्स उसने तैयारी करना शुरू कर दी। भाई को जब ये पता चला तो भाई ने उसको कहा कि मेरे भाई, ये क्या हिमाकत कर रहे हो, बग़ैर मेहनत के कुछ हाथ नहीं आता। किस्मत जो है वो तुम्हारे हाथ में है, तुम यहीं रह के मेहनत करो, यही ज़मीन तुम्हारे लिए सोना उगलेगी। उसने कहा, भाई मैं तो ज़रूर जाऊंगा, चाहे आप मेरा साथ दें या ना दें। बड़े भाई ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो ना माना। बिल आखिर तैयारी मुकम्मल करके एक दिन सामान बांध के सफ़र पर रवाना हो गया। चलते 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 एक घने जंगल में पहुंचा। घने जंगल में कुछ ही आगे गया था कि उसे किसी के कराने और धाड़ने की आवाज़ आई। वो समझ गया कि ये कोई ज़ख्मी शेर है। बहरहाल थोड़ी ही दूर जाकर उसे शेर नज़र आया। ये मोहतात अंदाज में आगे बढ़ा। क्या देखता है कि उस शेर का एक पाँव बुरी तरह ज़ख्मी है। अब कहानियों में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जानवरों को भी, परिंदों को भी और जो गैर इंसानी यानी इंसानों से हटकर मखलूक़ात होते हैं उनको भी क़ुव्वत गोयाई दी जाती है ताकि वो कहानी के मकसद में अपना किरदार अदा करें और हमें कोई सबक मिले। तो बहरहाल उस शेर ने कहा, ए इंसान, डरो नहीं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम मेरा एक काम कर दो। इसने डरते डरते पूछा, कौन सा काम? तुम तो दरिंदे हो, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। उसने कहा, नहीं, मेरी बात सुनो, मेरा काम ये है कि तुम पहले तो मेरे पाँव से ये जो कांटा छुप गया है ये निकालो, उसके बाद मेरा एक छोटा सा काम भी कर दो। गार्स ये डरता डरता शेर के पास गया, उसके पाँव से कांटा निकाला, शेर आराम से लेट गया।
اب شیر نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں پہاڑ پر ایک درویش ہے، اسے اپنی قسمت معلوم کرنے جا رہا ہوں۔ شیر نے کہا کہ تم اس سے یہ بھی پتہ کرنا کہ میں بہت کھاتا ہوں پھر بھی میرے پیٹ کی آگ نہیں بجھتی، میری بھوک ختم نہیں ہوتی، آخر کیا معاملہ ہے؟ اس درویش سے یہ معلوم کرنا کہ میں ہرن کھا چکا ہوں، کئی قسم کے جانوروں کو کھا لیتا ہوں، لیکن پیٹ کی آگ نہیں بجھتی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ شیر نے اسے کہا کہ تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ غرض چلتے 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 یہ پہنچا ایک دریا کنارے۔ اس دریا کے کنارے پر ایک بہت بڑا درخت تھا، لیکن خاص بات یہ تھی کہ وہ درخت خشک تھا۔ وہ درخت خشک تھا، لگتے ایسے تھا کہ پانی اس کو چھو کر بھی نہیں گزرا۔ ابھی یہ وہاں پر پہنچا ہی تھا کہ اسے آواز آئی، اے انسان میری بات سنو۔ یہ پھر ڈر گیا، تو وہ دوبارہ آواز آئی کہ اے انسان گھبراؤ مت، میں درخت ہوں جس کے سائے میں تم بیٹھے ہو۔ تب یہ متوجہ ہوا تو اس نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں پہاڑ پر ایک درویش ہے، میں اپنی قسمت معلوم کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری بھی ایک بات پوری کروا دینا۔ میرا کام یہ ہے کہ میں دریا کے کنارے پہ واقع ہوں، پانی میرے قریب ہی بہہ رہا ہے، لیکن میں ہرا بھرا نہیں ہوتا، میں خشک تر ہوتا جا رہا ہوں، تم میرے بارے میں ذرا معلوم کر لینا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے بارے میں بھی پوچھ لوں گا۔ بہرحال اس نے یہی کہا اور وہاں پہ لیٹ گیا۔ صبح بیدار ہوا، ابھی یہ دریا کے کنارے ٹھہرا ہی تھا کہ میں اس کو کس طرح عبور کروں۔ دریا کا جو کنارے ہیں وہ بہت ہی دور دراز واقع ہیں۔ بہرحال پانی میں ایک طوفان اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ تھما تو اسے ایک بہت بڑی مچھلی نظر آئی۔ وہ مچھلی آہستہ سے اس کے قریب آئی اور پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں پہاڑ پر ایک درویش ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں تاکہ قسمت معلوم کروں۔ مچھلی نے کہا میرا بھی ایک کام کر دو۔ اس نے کہا پہلے دریا پار کراؤ تو میں تمہارا کام ضرور کروں گا۔ بہرحال اس نے اس کو دریا پار کرایا۔ پھر مچھلی نے اس سے کہا کہ اے انسان، اس سے پوچھنا کہ میں اس پانی میں ہوں، یہ ٹھنڈا ٹھار پانی ہے، لیکن پھر بھی میرے پیٹ کا درد ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ میرے پیٹ میں ایک آگ لگی رہتی ہے کہ شدید درد اٹھتا ہے۔ اس درویش سے ذرا یہ بات معلوم کر لینا، میں تمہاری بہت احسان مند رہوں گی۔ بہرحال چلتے 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 یہ ایک ملک میں پہنچا جو ایک نزدیک واقع تھا۔ وہاں پر دستور کے مطابق اس کو سپاہیوں نے پکڑ کر بادشاہ کے حضور پیش کیا، کیونکہ ہر نئے آنے والے شخص کو وہ بادشاہ کے پاس لے جاتے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہاں پہ کس ارادے سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں پہاڑ پہ جا رہا ہوں تاکہ قسمت معلوم کروں۔ اس نے کہا میرا بھی ایک کام کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا بھی کام کر دوں گا، مجھے رہائش کے لیے جگہ چاہیے۔ انہوں نے اس کو بہترین شاہی طریقے سے رہائش دی۔ صبح اس شخص کو بادشاہ نے بلوایا اور کہا کہ اب میری بات سنو، میں اس ملک پر بہت محنت سے حکومت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی اندرونی انتشار ہوتا ہے، حکومت میرے کنٹرول میں نہیں رہتی، تم ضرور یہ بات پتہ کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ضرور پتہ کروں گا۔ بہرحال چلتے چلتے دوبارہ کئی دن کی مسافت طے کرنے کے بعد یہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچا۔ پہاڑ بہت اونچا تھا، اس نے وہاں پر رات گزارنے کی ٹھانی۔ صبح سویرے بیدار ہو کے پہاڑ پہ چڑھائی شروع کی۔ شام تک یہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ وہاں پر چوٹی پر پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے جس سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ یہ اندر گیا اور پوچھا کہ درویش آپ موجود ہیں؟ تو آواز آئی کہ ہاں اندر آ جاؤ۔ جب یہ اندر گیا، درویش کو اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ اس نے کہا کہ بھائی ابھی رات بہت ہو چکی ہے، پہلے تو تم کھانا کھاؤ اور آرام سے لمبی تان کر سو جاؤ، صبح تمہاری بات سنوں گا۔ بہرحال یہ سو گیا۔ صبح جب یہ اٹھا تو درویش نے اس کو ناشتہ کرایا جو روکھا سوکھا موجود تھا، اور پھر کہا کہ ہاں آپ کس مقصد سے آئے ہو؟ اس نے بتایا کہ بابا جی بات دراصل یہ ہے کہ اپنی قسمت کی تلاش میں آیا ہوں، آپ سے قسمت کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں، یہ سارا راستہ میں نے اس لیے طے کیا ہے۔ تو اس نے شیر کی بات بھی بتائی، درخت کی بات بھی بتائی، مچھلی کی بات بھی بتائی اور بادشاہ کی بات بھی بتائی۔ بابا جی نے سب کا حال اس کو بتایا، اور پھر اس نے پوچھا کہ میری قسمت؟ درویش نے کہا کہ تمہاری قسمت ان چیزوں میں ہے۔
تمہاری قسمت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جو یہ واپس روانہ ہوا۔ پہلے پہاڑ سے اتر کر اس ملک میں گیا جہاں پر بادشاہ نے اس کو سوال کیا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو تنہائی میں بتاؤں گا۔ جب بادشاہ تنہا ہوا تو اس نے کہا کہ آپ در حقیقت ایک شہزادی ہیں، اور آپ چونکہ ایک عورت ہیں اس لیے بعض معاملات آپ کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ آپ کسی شخص سے شادی کر لیں تو آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے گی۔ اس نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، میں واقعی ایک عورت ہوں۔ اس نے کہا تم مجھ سے شادی کر لو اور یہ حکومت سنبھال لو۔ اس نے کہا نہیں، میں تو اپنی قسمت کی تلاش میں جا رہا ہوں، میری قسمت میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے بہت روکنا چاہا لیکن یہ نہ روکا۔ غرض چلتے یہ پہنچ گیا دریا کنارے پر۔ مچھلی حاضر ہوئی، اس نے دریا پار کرانے کو کہا۔ مچھلی نے اس کو دریا پار کرایا، پھر سوال پوچھا۔ اس نے کہا کہ در حقیقت تمہارے پیٹ میں ایک بہت بڑا ہیرا ہے، اگر اسے اگل دو، کیا کر دو تو تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ مچھلی نے کیا کہ ہیرا باہر آ گیا۔ یہ چلنے لگا تو مچھلی نے کہا کہ یہ ہیرا تم لے لو، میرے کسی کام کا نہیں ہے، انعام کے طور پہ رکھ لو۔ اس نے کہا میری قسمت میرا انتظار کر رہی ہے۔ بہرحال چلتے جب درخت کے پاس پہنچا، درخت نے کہا کہ میرا سوال کا جواب۔ اس نے کہا تمہاری جڑوں میں بہت بڑا خزانہ ہے، اس خزانے کو اگر کوئی نکال دے تو تم ہرے بھرے ہو جاؤ گے۔ درخت نے کہا میرا اور کوئی مددگار نہیں، تم وہ خزانہ نکال دو۔ اس نے خزانہ نکال دیا، ڈھیر لگ گیا۔ اس نے کہا یہ خزانہ انعام کے طور پہ رکھ دو، میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو یہ بولا کہ میری قسمت میرا انتظار کر رہی ہے، میں یہ خزانہ نہیں دے سکتا، میری تو اپنی قسمت کھل گئی ہے۔ بہتر یہ سمجھایا لیکن یہ نہ مانا۔ غرض چلتے ہوئے جب یہ شیر کے پاس پہنچا، شیر نے جب اس سے اپنا جواب مانگا تو اس نے کہا کہ اس درویش نے کہا ہے کہ در حقیقت یہ جو شیر ہے جب یہ کسی بیوقوف شخص کو کھائے گا، اپنی بھوک مٹھائے گا تو اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ اس کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ شیر نے جب یہ بات سنی تو وہیں سے جست لگائی اور سیدھا اس کے سینے پہ آ گرا اور کہا احمق انسان، کون سی قسمت تلاش کر رہے ہو؟ ایک ملک کی بادشاہت ٹھکرائے ہو، ایک بہت بڑا ہیرا، ایک بیش قیمت خزانہ، اور اس کے بعد اب تم یہاں پہ اپنی قسمت کون سی آخر تلاش کرنے جا رہے ہو؟ تمہاری قسمت جو ہے وہ میرے پیٹ میں ہے، میں تمہیں کھاؤں گا اور تم سے اپنی بھوک مٹھاؤں گا۔ بہرحال ابھی یہ کہہ کر وہ اس کا گلا دبوچنے ہی والا تھا کہ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور شیر کے پہلو میں لگا۔ شیر کراہ کر گر پڑا۔ جب وہ گھڑ سوار قریب آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ اس کا بھائی تھا۔ اس نے کہا احمق، مجھے اندازہ تھا کہ تم ضرور کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، چلو واپس چلو، تمہاری قسمت یہی ہے کہ تم اب میرے ساتھ کھیتوں پر کام کرو گے، ہل جوتو گے، فصلیں اگاؤ گے اور زمین سونا اگلے گی، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن خبردار کہ آئندہ اگر تم نے کوئی بیوقوفی کی تو تمہیں بچانے والا خدا کے بعد اور میرے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کا انجام یہی ہوا کہ وہ یہ باتیں سمجھ گیا اور خواب غفلت سے اٹھ کر اپنے بھائی کا کھیتوں میں ہاتھ بٹانے لگا اور وہ قسمت کی بات بھول گیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے ساتھ، اس میسج کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہوں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کا بٹن بھی پریس کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔